अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 11 मार्च 2020 को WHO ने कोरोना वायरस को एक ग्लोबल पेंडेमिक करार दिया। इस पेंडेमिक को अब 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है और इस अरसे पर अगर हम नज़र डालें तो हमने देखा है कि ग्लोबल कम्युनिटी ने इस कोरोना वायरस के खिलाफ जो रिस्पॉन्स दिया है उसके कुछ मस्बत पहलू भी हैं और कुछ मनफी पहलू भी हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में हम यही डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस के खिलाफ हमारा रिस्पॉन्स कैसा रहा है। मेरा ख्याल से इस रिस्पॉन्स को 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। पहला तो साइंस, दूसरा स्टेट और तीसरा सोसाइटी। तो आज के प्रोग्राम में हम ये नज़र डालेंगे कि इन तीनों ने अपना रोल किस तरह अदा किया है। तो सबसे पहले साइंस के रिस्पॉन्स पर नज़र डालते हैं। मेरा ख्याल से साइंस की अगर ओवरऑल कारकर्दगी देखी जाए तो उसे हमें डबल थम्स अप देना पड़ेगा, क्योंकि जितनी तेज़ी के साथ साइंसदानों ने और डॉक्टरों ने इस बीमारी को समझा है और जितने इफेक्टिव तरीके के साथ इसके खिलाफ उन्होंने हमें वैक्सीन्स दी हैं, दवाइयों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, पब्लिक हेल्थ मेजर्स बताई हैं, इसकी जो है मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल देना चाहूँगा कि 31 दिसंबर 2020 को कोरोना वायरस से होने वाली बीमारियों के केसेस की जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो पब्लिश हुई और उसके 10 दिन के अंदर अंदर यानी 11 जनवरी 2021 को हमारे सामने कोरोना वायरस का पूरा सीक्वेंस इजीली इंटरनेट पर अवेलेबल था और वो पब्लिकली अवेलेबल था, यानी जिस इंसान के पास भी इंटरनेट है वो उसे डाउनलोड करके उस पर काम करना शुरू कर सकता था। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद हमने देखा कि WHO ने इनिशिएटिव लिया, अगरचे आगे जाके WHO के रोल पे काफ़ी क्वेश्चन हुए और चाइना के साथ उसकी कुर्बत को जो है जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। लेकिन WHO कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। WHO सिर्फ एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है जो अपने मेंबर्स को कंट्रोल करती है और उन्हें रिकमेंडेशंस दे सकती है। वो कोई भी पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती। ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उसके बाद जो है साइंस की हमने एक और बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट ये देखी कि शुरू में जो है उन्होंने ये एविडेंस लेकर आए कि मास्क काम करते हैं, फिज़िकल डिस्टेंसिंग इस्तेमाल करनी चाहिए और हमें जो है एक दूसरे से 2 मीटर 1.5 मीटर का फासला रखना चाहिए। ये सारा जो एविडेंस था उन्होंने कलेक्ट किया जो हमारे पास सार्स और मर्स के एपिडेमिक के दौरान हमारे पास अवेलेबल था। साइंस ने वहाँ से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी और हमें कहा कि आप इस तरह बच सकते हैं। उसके बाद उन्होंने दवाइयों पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हमने देखा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात हुई। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन शुरू में काफ़ी हिट हुई, लेकिन उसके बाद ये साइंस ही थी जिसने हमें एविडेंस दिया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उससे हार्ट पर जो है वो ज़्यादा असर होता है। उसके बाद जो है हमने एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर के बारे में सुना। अमेरिका ने जो है वहाँ पे ट्रायल्स किए और उसके बाद साइंस ने साबित किया कि उससे हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट का ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है। उसके बाद स्टीरॉइड्स की बारी आई। मेरे ख्याल से स्टीरॉइड्स पर हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि स्टीरॉइड्स के मामले में जो रिसर्च हुई, सबसे पहले जो रिकवरी ट्रायल हुआ था, मेरा ख्याल से वो एक ज़बरदस्त अचीवमेंट थी और उसे जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम है, क्योंकि वो पहला टाइम था कि जब हमारे पास किसी ड्रग का एविडेंस आया कि उसकी वजह से मोर्टेलिटी कम होती है और वो भी इतनी सिग्निफिकेंट, यानी 1/3 मोर्टेलिटी कम होती है। और इसके दौरान जो एक मेटा एनालिसिस पब्लिश हुआ जो रिएक्ट के नाम से, वो बहुत अहम है। ये मेटा एनालिसिस जो लोग रिसर्च करते हैं, मेटा एनालिसिस यूजुअली उन स्टडीज़ का, उन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का किया जाता है जो पहले ही पब्लिश हो चुके होते हैं, फिर उनका डाटा लेकर उससे पूल किया जाता है और देखा जाता है कि उनके रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है ये ख़ास बात है कि ये एक प्रोस्पेक्टिव मेटा एनालिसिस था। इसका मतलब ये है कि 3 ट्रायल जो हैं, 7 टोटल ट्रायल थे, उसमें से 3 अहम थे, वो चल रहे थे और वो अपना डाटा लाइव शेयर कर रहे थे WHO की इस टीम के साथ जो मेटा एनालिसिस को कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो उन्होंने अपना सारा डाटा दिया और जब मेटा एनालिसिस वालों को ये पता चल गया कि अब जो रिज़ल्ट हैं वो स्टीरॉइड्स के हक में हैं और स्टीरॉइड्स के रोल को फेवर करते हैं, तो उन्होंने उन ट्रायल वालों को कहा कि आप अपना जो है सैम्पल साइज़ आप रिड्यूस कर दें, आपको पेशेंट रिक्रूट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो है वो एविडेंस आ चुका हुआ है। ये रिसर्च करने वालों के लिए मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त, ये एक बहुत यूनिक तरीका था और ये पहली दफ़ा जो है इंसानी तारीख में इस्तेमाल हुआ है। ये डिफरेंट हॉस्पिटल्स ने एक दूसरे के साथ लाइव कोऑर्डिनेट किया है और उन्होंने डाटा जो है पब्लिश किया है। यूजुअली प्रॉब्लम ये होती है कि आपस में कंपटीशन होता है, मुख्तलिफ मुल्कों का, मुख्तलिफ साइंटिफिक कम्युनिटीज़ का, उनके ग्रुप्स बने हुए होते हैं, तो डाटा शेयर करना जो है वो इतना सही नहीं होता। हमने देखा है कि डाटा का गलत इस्तेमाल भी किया गया है काफ़ी ओकेजन से पिछले 1 साल में। इतना तो होता है, जब आप 35,000 पब्लिकेशंस आएंगी तो उसमें से कुछ पब्लिकेशन ऑब्वियसली ऐसी होंगी जिनमें झूठ होगा या जिनमें डाटा जो है वो जाली होगा, तो ये नेग्लिजिबल अमाउंट है।
تو ریئیکٹ کا جو میٹا انالیسس تھا وہ بہت زبردست تھا، اور وہ ایک یادگار چیز ہے جو اس پینڈیمک سے ہم لے کر آگے جائیں گے۔ اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی افیکٹو ویکسین آج تک انسانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں بنی۔ پینڈیمکس آئے ہیں، بہت ساری بیماریاں آئی ہیں، لیکن اتنی سگنیفیکنٹ امپروومنٹ سائنٹیفک پروسیس کے اندر ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اور ویکسینز جو ہیں میرا خیال سے وہ ہماری جو ایج ہے، ہمارے جو زمانے کے لوگ ہیں، ان کی ایک بہت بڑی کامیابی، ان سائنٹسٹ کی بہت بڑی کامیابی کے طور پہ اسے یاد رکھا جائے گا کہ کس طرح ایک پینڈیمک اپنی پیک پر تھا اور اس کے دوران اتنی زبردست اور افیکٹو ویکسینز بنائی گئیں جو فائزر کی تھی اور موڈرنا کی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے اس ویکسین کو آگے لانچ کیا گیا، اور اس کے بعد جو سارے رزلٹ آئے ہمارے پاس، اس میں پتہ چلا کہ 95% افیکٹو ہیں۔ دوسری ویکسینز بھی ہیں 75 60% اس طرح افیکٹو ہیں۔ تو ویکسینز نے جو ہے بہت زبردست رول ادا کیا، اور سائنٹیفک کمیونٹی نے صرف یہ کام نہیں کیا کہ انہوں نے ہمیں دوائیوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہ افیکٹو ہیں، آپ یہ استعمال کر لیں، یا پھر یہ ویکسینز ہیں ہم نے بنا کے دے دیا یہ افیکٹو ہیں، آپ انہیں استعمال کرنا شروع کر دیں، بلکہ انہوں نے کنٹینیوس سرویلنس جاری رکھی ہوئی ہے۔ ہر ویکسین پر ایک ڈیٹا ان سیفٹی مانیٹرنگ بورڈ ہے جو ان کے ایڈورس ایفیکٹس کو بڑے زبردست طریقے سے، بڑی میٹیکولس ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور جہاں پہ بھی دنیا میں کوئی ایک بھی کیس ایسا ہوتا ہے جہاں پہ یہ شک ہوتا ہے کہ ویکسین کی وجہ سے ہے، تو اس اسٹڈی کو، اس ٹرائل کو روک دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اسے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا ڈائریکٹ لنک ہے کہ نہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات کی ہے جو ایسٹرازینیکا اور جانسن اینڈ جانسن کے بارے میں بھی چل رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے خاص قسم کا کلاٹ ہے جو دماغ میں بن جاتا ہے، اس کی ایسوسیشن کو بھی تک اسٹڈی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی سائنس کی ایک کامیابی ہے کہ پہلے ویکسینز بنائی ہیں اور اس کے بعد اب ویکسینز کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ایون دو دے آر ویری ریئر، وہ ہمارے سامنے لا رہی ہیں تاکہ ہم بہتر سے بہتر کی تلاش میں آگے چلتے جائیں۔ یہاں پہ ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی کی جو ہے وہ کوٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ سائنس جو ہے یہ ایک سیلف کریکٹنگ پروسیس ہے۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ سائنٹیفک جو پروسیس ہے وہ ٹرائل اینڈ ایرر کی بیس پر ہوتا ہے۔ آپ ایک سٹیپ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اس سے فائدہ ہوا ہے تو آپ آگے جاتے ہیں، ورنہ اگر اس سے فائدہ نہیں ہوتا تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آپ دوسری آپشن کو ٹرائی کرتے ہیں۔ اور اس پورے پروسیس کے دوران رسک ورسز بینیفٹ دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی دوائی یا ویکسین آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے فائدے اس کے نقصان کے مقابلے میں کیسے ہیں۔ اگر فائدے زیادہ ہیں تو اسے ریکمینڈ کر دیا جاتا ہے، اگر نقصان زیادہ ہیں تو اسے روک دیا جاتا ہے۔ تو سائنس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اس پینڈیمک میں جتنی بھی اچیومنٹس حاصل کی ہیں، جو مورٹیلٹی کم ہوئی ہے، جو ہاسپٹل ایڈمیشنز کم ہوئے ہیں، میرا خیال سے اس میں زیادہ تر جو اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ سائنس کا ہی ہے، اور سائنس کو جو ہے ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، سائنسدانوں کو، ڈاکٹرز کو۔ اور اس میں اگر آپ فرنٹ لائن ورکرز کی بات کر دیں تو وہ تو پھر بات اور ہی آگے چلی جاتی ہے کہ جس پیشن اور جس جذبے کے ساتھ وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں اسٹیٹ کے کردار پہ کہ کس طرح گورنمنٹس نے اور ملکوں نے جو ہے اس پینڈیمک کے اگینسٹ رسپانس دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت یہ پینڈیمک پیک پر تھا تو دنیا کے جو دو بڑے کنٹری ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور جہاں پہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، یو کے اور یو ایس، وہاں پہ جو ہیں دو پاپولسٹ لیڈر تھے، وہ حکومت میں تھے، اور انہوں نے شروع میں جو ہے اس وائرس کو سیریسلی لینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا کو بہت زیادہ نقصان ہوا انیشیل فیز میں، کیونکہ ساری دنیا جو ہے امریکہ اور برطانیہ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہاں سے جو ہے ایفیکٹو رسپانس شروع ہوگا، پھر ہم اسے کاپی کریں گے، اور اسی طرح دوائیاں اور ویکسینز آئیں گی۔ تو شروع میں جو ہے پاپولسٹ لیڈرز کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان ہوا، اور جو ہمارا امیڈیٹ رسپانس ہونا چاہیے تھا جس کی وجہ سے ہم انیشیل ڈیتھس کو روک سکتے، خاص طور پر جب WHO نے اسے ایک پینڈیمک اناؤنس کر دیا تھا، تو اس وقت جو ہے ہمیں اسے زیادہ سیریسلی لینا چاہیے تھا۔ اس وقت ہمارے محترم لیڈر جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ہے، کیونکہ اپنی کیمپین کی طرف جا رہے تھے، تو انہوں نے اس وائرس کو جو ہے جسٹ لائک اے فلو وائرس قرار دیا، پھر اسے چائنا وائرس قرار دیا، اور اسی طرح جو ہے انہوں نے بلیم شفٹ کرنے کی کوشش کی کہ تاکہ جو ہے ان کی کیمپین پہ اثر نہ پڑے اور وہ ایک اسٹرانگ لیڈر کے طور پر سامنے ہیں۔ اسی طرح بورس جانسن نے، کیونکہ وہ بھی بریگزٹ کی نیگوسیشنز کر رہے تھے یورپ کے ساتھ، تو وہ بھی ایز اے اسٹرانگ لیڈر آنا چاہتے تھے، تو انہوں نے بھی جو ہے شروع میں اس وائرس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا، اور قسمت کی ستم ظریفی دیکھیں کہ دونوں کو جو ہے کورونا وائرس ہوا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، ساری دنیا جو ہے وہ پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ وہ ریکور ہو گئے، اور اس کے بعد ان کا جو ہے مینٹل پروسیس تھوڑا سا چینج ہوا اور انہوں نے اس چیز کو سیریسلی لینا شروع کیا۔ تو جتنے بھی ملک تھے جہاں پہ اس وقت پاپولسٹ لیڈر تھے، اس میں برازیل کی جو ایگزامپل ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جیرڈ بولسونارو کی وجہ سے جتنا زیادہ ڈیمیج ہوا ہے برازیل میں کورونا وائرس کی وجہ سے، شاید ہی کسی دوسرے ملک میں ہوا ہو۔
انہوں نے پہلے اس وائرس کو سیریسلی نہیں لیا. جب WHO نے اناؤنس کر دیا کہ آپ ملک میں شٹ ڈاؤن کریں، لاک ڈاؤن کی طرف جائیں، انہوں نے اکانومی کو سپورٹ کیا، کیونکہ ان کے انٹرسٹ تھے، ان کے جو ساتھی تھے اور جو سپورٹرز تھے ان کے زیادہ تر بزنس کمیونٹی میں تھے. تو انہوں نے اس وجہ سے اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، اپنی پولیٹیکل سپورٹ کی وجہ سے انہوں نے یہ کام نہیں کیا. اسے فلو لائک کا بڑے اسٹرانگلی جو ہے ریلیز کی اپنی. اس کے بعد جب انہیں خود بھی ہوا اس وقت بھی انہوں نے اسے سیریس نہیں لیا، بلکہ جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے کہا دیکھا میں کہتا تھا نا یہ بالکل فلو کی طرح ہے. اور اس کی وجہ سے جتنا ڈیمیج اس وقت برازیل میں ہو رہا ہے ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. اس ڈیمیج کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں اگلے سالوں میں جا کے نظر آئیں گے، کیونکہ برازیل سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ساؤتھ امریکہ میں پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے، اور وہاں پہ پہلے تو اسے سیریسلی نہیں لیا گیا. اس کے بعد ویکسینیشن کیمپین جو ہے وہ بھی بہت ہی بری رہی، کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ بہت بڑا ملک ہے اور خاص طور پہ بھی اس کی اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، تو ان کے پاس اتنے ریسورسز ویکسین خریدنے کے لحاظ سے نہیں تھے. حالانکہ بہت اچھی اسٹڈیز برازیل سے آ رہی ہیں، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں وہاں پر، لیکن اس کے باوجود اگر اسٹیٹ جو ہے یہ رسپانسبلٹی نہیں لیتی امپلیمنٹیشن کی اور لوگوں کو لاک ڈاؤن کرنے کی، یا اگر آپ کے لیڈرز جو ہیں فرام دا فرنٹ لیڈ نہیں کرتے، تو پھر کرونا وائرس کے خلاف ہم نے دیکھا ہے کہ رسپانس جو ہے کنٹریز کا بہت ہی پور رہا ہے. اس کے مقابلے میں اگر ہم دوسری طرف دیکھیں کہ وہ ملک جہاں پہ گورنمنٹس جو ہے وہ زیادہ افیکٹو تھیں، جہاں پہ انہوں نے اسٹرانگ ڈیسیجن لیے ہیں، وہ ملک جو ہے زیادہ بہتر رہ گئے ہیں. چائنا کی مثال یہاں پہ دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس پینڈیمک کا آغاز جو ہے وہ چائنا سے ہوا، اور چائنا جو ہے دنیا کا پاپولیشن کے لحاظ سے ایک بہت بڑا ملک ہے، اور انڈیا اور چائنا جو ہیں دو ٹاپ کنٹریز ہیں. اور چائنا نے جس طرح ووہان میں لاک ڈاؤن کیا 14 دن کا، اور جس طرح اس نے اپنے ملک کے اندر وائرس کو کنٹین کیا، آپ اس بات کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا نے رپورٹنگ صحیح نہیں کی، چائنا نے نمبر آف کیسز جو ہے صحیح نہیں بتائے، چائنا نے WHO کو جو ہے بڑی دیر سے انفارم کیا. یہ ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت چائنا کے اندر جو ہے ووہان شہر کھل چکا ہوا ہے، وہاں پہ پارٹیز ہو رہی ہیں، اوپن ایئر، اب ریسٹورینٹس کھل گئے ہیں، لوگ نارمل زندگی کی طرف آ گئے ہیں، جبکہ پوری دنیا ابھی تک سفر کر رہی ہے. تو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ چائنا نے جو ہے جس طرح پینڈیمک کو رسپانس کیا ہے وہ بہت زبردست تھا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ باقی سارے ملکوں کے مقابلے میں جتنی بھی بڑی طاقتیں تھیں ان کے مقابلے میں جو ہے وہ چائنا بہتر رہ گیا. تو اس لحاظ سے چائنا کے رسپانس کو جو ہے وہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پر اسی طرح چائنا کے سے ابھی اگر ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جائیں تو ہمارے پاس سنگاپور ہے، تائیوان ہے، جاپان ہے. یہاں پر بھی ساری گورنمنٹس نے جو ہے بہت اچھا رسپونڈ کیا، کیونکہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ان کے پاس پچھلا ایکسپیرینس تھا. جب سارس وائرس پہلا جو کہ پہلے 2003 اور 2004 میں ایک ایپیڈیمک تھا، تو اس کے دوران انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا کہ کانٹیکٹ ٹریسنگ کیسے کرنی ہے. ماسک کا استعمال 2004-05 سے ہی شروع ہو چکا ہوا تھا، اور اس کے بعد وہاں پر سوسائٹی جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ رولز کو اوبے کرتے ہیں، جس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے. تو انہوں نے جو ہے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کیا، ان کی گورنمنٹس نے جو ہے سوئفٹ رسپانس دیا، اور اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ ان ملکوں میں جو ہے ہلاکتوں کی تعداد اور کیسز کی تعداد باقی دنیا کے حساب سے کم ہے. حالانکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہے اس کی پاپولیشن بھی زیادہ ہے، پاپولیشن ڈینسٹی بھی زیادہ ہے، اور وہاں پہ جو موسم ہے وہ بھی سازگار ہے وائرس کی گروتھ کے لیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کنٹریز تھوڑا بہتر رہے ہیں. اسی طرح مڈل ایسٹ پر نظر ڈالیں تو UAE ہے، قطر ہے، سعودی عربیہ، یہ سارے ملک ہیں جہاں پہ کنگڈمس تھی، جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ ایک سنگل باڈی کے پاس تھی، اور جو رول امپلیمنٹ کروا سکتے تھے. ان ملکوں میں جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاکتیں اور جو ہے کیسز کی تعداد کم رہی ہے. اسرائیل کو ہم مس نہیں کر سکتے. اسرائیل پر اگر آپ نظر ڈالیں تو اسرائیل نے جتنا زبردست طریقے سے اس پینڈیمک میں رسپانس دیا ہے، تو مسلم کنٹریز ہو کے مڈل ایسٹ میں ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ جو ہے اسرائیل کی تعریف کر رہے ہیں. اسرائیل نے پہلے ہی پریمپٹ کیا تھا کہ یہ وائرس جو ہے پھیلے گا. اس نے فائزر کو ریسرچ کے لیے فنڈنگ دی، اور اس کے بعد جب فائزر کی ویکسین جو ہے وہ مارکیٹ میں آئی تو اس کے سب سے پہلے سپلائی جو ہے اسرائیل گئی، اور اسرائیل نے جو ہے اپنی 50% سے زیادہ پاپولیشن کو ویکسین لگا چکے ہیں، اور بلکہ ان قریب وہ ہرڈ امیونٹی تک پہنچنے والے ہیں، جس کے بعد جو ہے وہاں پہ لائف جو ہے دوبارہ نارمل ہو جائے گی. لوگ ویکسین پاسپورٹ لے کے پھر رہے ہیں وہاں پہ. تو کنٹریز نے جن کے اندر گورنمنٹس افیکٹو تھیں، جہاں پہ سنگل باڈی نے ڈیسیجن میکنگ کرنی تھی، ان کنٹریز نے اس کے خلاف اچھا رسپانس کیا ہے. بلکہ جو دوسری کنٹریز تھی جہاں پہ پاپولسٹ لیڈر تھے، جہاں پہ ڈسفنکشنل ڈیموکریسی تھی، بیوروکریسی کا زیادہ رول تھا، ان ملکوں میں جو ہے کرونا وائرس کے خلاف رسپانس جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں رہا. ایک اور بہت بڑا اہم پوائنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ یا تو آپ شٹ ڈاؤن کی طرف جائیں، لوگوں کی زندگیاں بچائیں، یا پھر جو ہے آپ اپنی لاک ڈاؤن میں چلے جائیں.
آپ اکانومی کو اپنی قربان کر دیں. تو لوگوں کی زندگیاں ورسز اکانومی جو ہے یہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن رہی, اور بہت سارے ملک ایسے تھے جنہوں نے اسے صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا. یہاں پہ انڈیا کی مثال ہے کہ انڈیا نے جس طرح شروع میں جو ہے فوراً ہی بغیر اناؤنس کیے لاک ڈاؤن کر دیا. بہت سارے لوگ جو تھے ابھی سٹیز میں تھے, پھر اس کے بعد انہوں نے مائگریٹ کر کے اپنے گاؤں میں گئے. تو اس طرح انڈیا میں جو ہے انفیکشن بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا. پاکستان پر نظر ڈالیں تو پاکستان کا رسپانس اس معاملے میں بہت اچھا رہا. پاکستان نے جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو اپروچ استعمال کی وہ بہت اچھی تھی. شروع میں جب عمران خان نے کہا کہ ہم لاک ڈاؤن میں نہیں جائیں گے تو بہت سارے لوگ تھے, اس میں ہم لوگ بھی شامل تھے, جنہوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ پاکستان میں کمپلیٹ شٹ ڈاؤن ہونا چاہیے. لیکن میرا خیال سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو ٹیکنیک تھی وہ بہت بہتر رہی. اس سے نہ صرف یہ ہوا کہ جو غریب لوگ تھے ان کی آمدنی کا سلسلہ بھی جاری رہا, بلکہ اس طرح ہم نے کرونا وائرس کے جو بیماری تھی اسے بھی افیکٹولی کنٹین کیا. ٹوٹل شٹ ڈاؤن کی وجہ سے کیونکہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, وائرس پھیلنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں, اور خاص طور پر وہ لوگ جو غریب ہوتے ہیں ان میں اکنامک اپرچونٹی جو ہے اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. تو ہلاکتیں بھوک اور پریشانی کی وجہ سے بھی ہو رہی تھیں اور وائرس کی وجہ سے بھی ہو رہی تھیں ان ملکوں میں جنہوں نے ٹوٹل شٹ ڈاؤن کر دیا, جو کہ مڈل انکم اور لو انکم کنٹریز تھے. تو یہ تو تھا اسٹیٹس کا انیشیل رول کہ جب شروع میں یہ وائرس آیا تو انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا واقعی میں یہ وائرس جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور یہ خطرناک ہے. جب تک لیڈرز کی سمجھ میں آیا, انہیں خود ہوا یا انہوں نے اپنے ارد گرد حالات کو خراب ہوتے دیکھا, تو اس کے بعد میرے خیال سے جب سیکنڈ فیز آیا, آپ سمجھ لیں کہ سمر کے بعد جون آنورڈز جو ہے حکومتوں نے آل اوور دا ورلڈ اسے کافی سیریسلی لینا شروع کر دیا. اور یہاں پر جو ہے ان کی جو پرفارمنس ہے وہ زیادہ بہتر رہی. انہوں نے ڈرگز اینڈ ڈیولپمنٹ میں اپنا جو ہے زیادہ انویسٹمنٹ کی. انہوں نے ویکسین پرچیز کرنے کے لیے جو ہے سب نے کنٹریبیوٹ کیا. WHO کے ساتھ انہوں نے جو ہے کوویکس کی الائنس میں شامل ہوئے, اور ہر ملک نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی طرح جو ہے اس کی پاپولیشن کو ویکسین مل جائے. اب یہ ایک ڈفرینٹ بات ہے کہ ویکسین کی جو سپلائی تھی اس کا شارٹیج تھا, اور جو ویکسین بنانے والی کمپنیاں تھیں انہوں نے اتنے وعدے کیے ہوئے تھے وہ اسے ڈیلیور نہیں کر سکی اپنے وعدے کو, اور بہت سارے ملک جو ہے وہ بھی ویکسین کے لیے ویٹ کر رہے ہیں. لیکن اوور آل دیکھا جائے تو گورنمنٹس نے پہلے جو ہے غلطیاں کی, لیکن اس کے بعد ساری گورنمنٹس دنیا میں سنبھل گئیں, اور پینڈیمک جو ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری سیکنڈ ویو کے بعد زیادہ تر کنٹریز میں جو ہے حالات بہتر ہو گئے. ابھی تک کچھ کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ تھرڈ ویو ہے, وہ اپنی پرانی غلطیوں کا جو ہے خمیازہ بھگت رہے ہیں. تیسری اور سب سے اہم چیز جو آتی ہے وہ ہے سوسائٹی, کہ سائنس نے اپنا کام کر دیا, گورنمنٹس نے, اسٹیٹس نے اپنا کام کر دیا, کہ لوگوں نے کس طرح رسپونڈ کیا. لوگوں نے اسے جس طرح رسپونڈ کیا, میں پرسنلی اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں تو کافی ڈس اپوائنٹڈ ہوں, اور اسی طرح بہت سارے جو میرے ڈاکٹر کولیگس ہیں یا وہ لوگ جن کا پبلک کے ساتھ تعلق ہے وہ لوگ بھی اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جس طرح عوام نے اسے رسپونڈ کیا ہے وہ بہت برا رسپانس تھا. حالانکہ عوام کے سامنے کیسز آ رہے تھے, حالانکہ ہلاکتیں ہو رہی تھیں, ہمارے ارد گرد لوگ جو تھے وہ بیمار ہو رہے تھے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہے تھے, ڈیتھس ہو رہی تھیں, پھر بھی جو ہے اتنے عرصے تک عوام نے, اور میں یہاں صرف پاکستانی عوام کی بات نہیں کر رہا, جنرل عوام کی بات کر رہا ہوں, یورپ میں بھی, لیٹن امریکہ میں بھی, افریقہ میں بھی, ابھی تو ہمارے پاس کوئی ڈیٹا اتنا زیادہ نہیں ہے, تو عوام نے جو ہے اس معاملے کو سیریسلی نہیں لیا. کرونا وائرس پھیلتا رہا, ہلاکتیں ہوتی رہیں, لیکن عوام نے, میجورٹی آف عوام نے ماسک پہننے سے انکار کر دیا. امریکہ میں ڈفرینٹ ریزنس تھی, اسے پولیٹیکل ایشو بنا دیا گیا. پاکستان میں اس کی ریزن ڈفرینٹ تھی. یہاں پر جو ہے انہوں نے اس بات کو ایک سیاسی نظریے کے طور پر لیا کہ سب کے چہرے پہ ماسک ڈالنا چاہتے ہیں, سب کو ویکسین لگانا چاہتے ہیں, اور اس طرح کی دوسری باتیں جن کا سائنس سے یا میڈیسن کے فیلڈ سے زیادہ تعلق نہیں تھا. یورپ میں بھی اسی طرح ہے. اس وقت جتنی زیادہ کانسپیریسی تھیوریز جنم لے رہی ہیں ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ یورپ سے آ رہی ہے. ہمارے ساتھ یورپین کولیگس ہیں, ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو ہمیں اس لیے اس کے بارے میں زیادہ پتہ ہے اور ہم فالو بھی کرتے ہیں. تو یورپ میں جو ہے وہ بھی اسی طرح سیاسی نظریات کا شکار رہے ہیں. شروع میں وائرس کو سمجھنے میں اور اس کی حقیقت کو ماننے میں عوام نے جو ہے وہ ڈیلے کیا. اس کے بعد جب ہلاکتیں شروع ہوئی, پہلی ویو آئی, لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے تھا. دوسری ویو آئی, اس کے میں ہلاکتیں زیادہ ہوئیں, دوسری ویو پہلی ویو سے زیادہ بری تھی. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ عوام نے ایک بات مان لی کہ وائرس واقعی ایگزسٹ کرتا ہے, تو ماسک پہننا شروع ہو گئے, سوشل ڈسٹینسنگ ہو گئی, بازاروں میں تھوڑا سا رش کم ہو گیا, جو ریلیجس گیدرنگس تھی, پولیٹیکل گیدرنگس تھی, وہ کم ہو گئی. لیکن اس کے بعد جب ویکسینز آئیں, اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ عوام کو جو ہے ویکسینز کو بڑے جلدی ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا, اور ویکسینز کے ساتھ جو کمپلائنس تھی ویکسین لینے کی وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی, لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ زیادہ نہیں رہی.
اس کی بے شمار وجوہات تھیں. سب سے پہلی وجہ تو یہی تھی کہ وہ جو سازشی نظریات پہلے سے چل رہے تھے ان کی وجہ سے لوگوں کے دل میں ڈاؤٹ تھا کہ ہم نے ویکسین لینی ہی نہیں ہے. اس کے بعد سیکنڈ ویو کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ کیسز ہو رہے ہیں اور اپنے ارد گرد ہلاکتیں دیکھیں اور بیمار ہوتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل میں یہ ایکسیپٹنس پیدا ہو گئی کہ ٹھیک ہے ویکسین ایک اچھی چیز ہے. لیکن پھر ویکسینز کے اندر جو ہے خود ہی جو سائیڈ ایفیکٹ سامنے آنے لگ گئے. اس کی وجہ سے جس طرح میڈیا نے اسے کوریج دی اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ ڈیبیٹ چل رہی کہ کیا اتنی زیادہ ٹرانسپیرنسی اور اتنی زیادہ جو ہے سنسنی پھیلانے کی ضرورت بھی تھی جب کہ یہ کیسز کی تعداد جو ہے نارمل دنوں میں ہونے والے کیسز کی تعداد سے کچھ خاص زیادہ نہیں ہے. تو ٹرانسپیرنسی ورسز ٹرسٹ کی جو بحث ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے کہ کیا لوگوں کو اتنی انفارمیشن دی جائے جتنی انہیں سمجھ آتی ہے یا پھر انہیں اسی طرح تمام تر انفارمیشن ان کے سامنے رکھ دینا اور پھر انہیں کہنا کہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں. تو کیا عوام کی میجورٹی جو ہے وہ کبھی کسی اچھے ڈیسیجن پر پہنچے گی بھی یا نہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اسی طرح جو ہے ویکسین سے متعلق جیسا کہ ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ جب ویکسین پہلی بات یہ تھی کہ ملکوں کو ویکسین حاصل کرنا مشکل تھی, لیکن اب جب کہ ملکوں نے ویکسین اپنی جو ہے سیکیور کر لی ہیں, ویکسینز آ رہی ہیں, تو اب مسئلہ یہ دیکھنے میں مل رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کرونا وائرس کا جو ڈر ہے وہ کم ہو گیا ہے اور جو ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس کا جو ڈر ہے وہ اوپر چلا گیا ہے, کیونکہ لوگوں نے پہلے سے ہی جو ہے ایزمپشنز بنا رکھی ہیں اپنے مائنڈ کے اندر. اور اس میں یہاں پر ایک بات اہم ہے کہ ہمیں سوسائٹی کو ایز اے ہول بلیم نہیں کر سکتے. یہ جب پینڈیمک آیا ہے تو یہ اس وقت آیا ہے جب دنیا میں زیادہ تر جو ہے پاپولزم کی ویو تھی. پاپولسٹ لیڈر جو ہے وہ پوری دنیا میں حکومت میں تھے اور انہوں نے جو ہے شروع میں اس وائرس کو سیریسلی لیا, بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ عوام کیا سوچ رہی ہے, کیونکہ انہوں نے عوام سے ووٹ لینے تھے اور میجورٹی آف عوام جو ہے اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ وائرس ایسا ہے اور اتنا شدید ہوگا اور آگے جا کے اتنے بڑے پرابلم پیدا کرے گا. تو دوسرے نمبر پر اس وائرس کی ٹائمنگ اس سے بھی بہت خراب ہے. اگر آپ جتنے بھی سرویز دیکھیں جو اکانومسٹ میگزین پر ہیں, نیو یارک ٹائمز پر آتے ہیں, کہ لوگوں کا جو یقین ہے گورنمنٹس پہ اس وقت پچھلے 50 سالوں کی اگر آپ تاریخ دیکھیں اس کے دوران سب سے کم ہے. لوگ جو ہیں وہ اپنی گورنمنٹس پہ یقین ہی نہیں کرتے اور انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ گورنمنٹس جو ہے ان کے ساتھ جھوٹ بولیں گی, گورنمنٹس جو ہے انہیں ناجائز طور پر ویکسین لگوا دیں گی, یا گورنمنٹس جو ہے وہ اگر لاک ڈاؤن میں جائیں گی اور شٹ ڈاؤن کریں گی تو وہ اپنے لوگوں کی جو اکنامک کنڈیشن ہے اور انہیں سپورٹ ہے وہ نہیں پرووائڈ کریں گی. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اگر وہ باہر آئے ہیں اور انہوں نے گورنمنٹس کے خلاف یا کرونا وائرس کی لاک ڈاؤنس کے خلاف اگر لوگ باہر آئے ہیں تو اس لیے نہیں آئے کہ وہ وائرس پہ یقین نہیں رکھتے تھے, بلکہ وہ اس لیے باہر آئے ہیں کہ انہیں پتہ تھا کہ ان کی گورنمنٹس جو ہے جان بوجھ کر انہیں لاک ڈاؤن میں لے جا رہی ہیں اپنے فائدے اٹھانے کے لیے, یا پھر انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر ہم لاک ڈاؤن میں چلے گئے تو ہمیں گورنمنٹ کی وجہ سے جو اسسٹنس ہے وہ نہیں ملے گی اور ہمیں بہت زیادہ مالی اور جانی نقصان ہو سکتا ہے. تو حکومت پہ جو اعتبار تھا وہ بہت کم تھا اور اس کی وجہ سے آپ سوسائٹی کو زیادہ بلیم نہیں دے سکتے کہ لوگوں نے, جیسے حکومت نے کہا کہ ہم لاک ڈاؤن میں جاتے ہیں, حکومت نے جو بھی کہا ماسک پہنیں, سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کریں, ویکسین لیں, لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو تمہارے پہ اعتبار ہی نہیں ہے, ہم تو تم جو بھی کہو گے ہم اس کا یا تو مانیں گے نہیں بلکہ اس کا اپوزٹ کریں گے. اور یہی جو ہے ہم نے دیکھا امریکہ میں, یورپ میں, ساؤتھ ایشیا میں, ہر طرف ایسا ہوا کہ لوگوں نے جو ہے بہت زیادہ ریزسٹنس شو کی. اور آخر میں جو ویکسین کی بات تھی, کیونکہ ویکسین سے متعلق کانسپیریسی تھیریز پہلے سے ہی چل رہی تھیں اور جب وہ ویکسینز لانچ ہوئی اور اب ویکسین کے جو ہے خاص طور پہ سائیڈ ایفیکٹ سامنے آ رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے لوگوں میں جو ہے ویکسین ہیسیڈنسی جو ہے ویکسین لینے کے خلاف جو ہچکچاہٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اس کا جو ہے آگے جا کے بہت زیادہ نقصان ہوگا. ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں کو کہ اب انہوں نے پینڈیمک دیکھ لیا, 1 سال ہو گیا ہے, ہمارے سامنے ہے کہ 30 لاکھ سے زیادہ ہلاکتیں ہونے والی ہیں. تو ایسے موقع پہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر استعمال کریں, جسے جو ویکسین مل رہی ہے وہ ویکسین حاصل کریں اور اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ ہم اس پینڈیمک کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. تو سوسائٹی کا جو ایز اے ہول رول ہے اس کے بارے میں ابھی ایک بڑی اچھی بک آئی ہے, رول میکر رول بریکر. فری زکریا نے اسے اپنے پروگرام میں اس کا ذکر کیا ہے. مشیل گالفین ہے, انہوں نے یہ بک لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ خاص ٹرم ایک یوز کی ہے کہ لوز ورسز ٹائٹ سوسائٹیز. یہ آخری بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. لوز سوسائٹیز میں انہوں نے اگزامپل دی ہے کہ اس میں یو ایس اور یو کے شامل ہیں, جہاں پر جو ہے گورنمنٹ اتنی افیکٹو نہیں ہے, بیوروکریسی ہے اور لوگوں کا جو اعتماد ہے اپنی گورنمنٹس میں کم ہے. تو گورنمنٹ جو بھی رول بناتی ہے اس سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور زیادہ افیکٹولی اسے امپلیمنٹ نہیں کر سکتی. اور یہی وجہ ہم نے دیکھا ہے کہ اتنا ایڈوانس ہونے کے باوجود, اتنی زیادہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈنگ ہونے کے باوجود جو ہے امریکہ اور یو کے میں ہلاکتیں اس وقت ٹاپ پر ہیں باقی دنیا کے کنٹریز کے حساب سے. اس کے مقابلے میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹائٹ کلچرز ہیں
یعنی چائنا، سنگاپور، تائیوان، UAE، قطر، مڈل ایسٹ میں جیسے کنٹریز ہیں جہاں پہ حکومتوں کی اپنے لوگوں کے اوپر گرپ ہے، پاور کے تھرو، ڈنڈے کے تھرو، یا پھر جو ہے لوگوں کو اپنی حکومتوں پر اعتبار ہے کہ جو حکومتیں ہمارے لیے کر رہی ہیں ہمارے حق کے لیے بہتر ہے، تو وہاں پر جو ہے پینڈیمک کا جو رسپانس ہے وہ بہتر رہا ہے۔ تو انہوں نے بڑے اچھے اسٹیٹسٹکس شیئر کیے ہیں، اور انہوں نے یہ گلوبل انالیسز ہے جو لینسیٹ میں پبلش کیا ہے، جہاں پہ انہوں نے دکھایا ہے کہ جو ملک وہاں جن ملکوں میں افیکٹو گورنمنٹ تھی تو وہاں پہ لوگوں نے جو ہے اپنی گورنمنٹ کی بات سنی ہے، اور وہاں پہ جو ہے کیسز کی تعداد 5 گنا تک کم تھی، اور ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ 9 گنا تک کم تھی ایز کمپیئر ٹو وہ کلچرز اور وہ سوسائٹیز جہاں پر جو ہے لوز کلچر تھا اور گورنمنٹس جو ہے وہ ان افیکٹو تھی۔ تو یہ بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ اور یہاں پہ میں جرمنی کی مثال دینا چاہوں گا کہ جرمنی جو ہے بیسیکلی وہ ایک افیکٹو گورنمنٹ ہے، لیکن وہاں پہ سوسائٹی جو ہے وہ لوز کنسیڈر کی جاتی ہے۔ وہاں پہ جو ہے لوگوں کو اپنا اظہار خیال کی آزادی ہے، لوگ اپنی چوائسیز جو ہیں ماسک پہننا ہے نہیں پہننا، ویکسین لینی ہے نہیں لینی، پورے یورپ میں ایسے ہے، انہیں آزادی ہے۔ تو جب یہ پینڈیمک سٹارٹ ہوا تو گورنمنٹ نے اپنا رول پلے کیا۔ انگلا مرکل جو ہیں اس وقت ابھی تک ہیں وہاں پہ ان کی چانسلر، تو انہوں نے رولز امپلیمنٹ کیے، ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی تھی، ان پہ لوگوں کو ٹرسٹ تھا، تو انہوں نے پینڈیمک کے جو انیشیل رسپانس ہے اسے بڑا اچھا مینیج کیا۔ اور وہاں پر جو ہے ہم نے دیکھا کہ جرمنی ان کنٹریز میں سے تھا جہاں پہ اسپین میں، اٹلی میں، فرانس میں بے شمار ہلاکتیں، بے شمار کیسز تھے، لیکن جرمنی جو ہے اس سے بچا رہا۔ لیکن جو دوسرا فیز آیا وہاں پہ بہت انٹرسٹنگ کام ہوا کہ جب جرمنی نے اپنی ویکسین سیکیور کی تو اس وقت تک سوسائٹی میں ویکسین سے متعلق بہت زیادہ ریزسٹنس پیدا ہو چکی تھی، کیونکہ اب ان کے نیبرنگ کنٹریز میں، اسپین میں اور فرانس میں، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ بہت زیادہ کانسپیریسی تھیریز جنم لے رہی تھیں، تو وہاں پر بھی جو ہے جرمنی میں بھی لوگوں کو اثر ہوا، اور لوگوں نے جو ویکسین کیمپین ہے اس میں اتنا اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ اور خاص طور پہ اس وقت جب یہ ایک خاص قسم کے خون کے جمنے کے واقعات شروع ہو گئے، اور جب جرمنی سے ایک بہت بڑی رپورٹ آئی سب سے پہلے کہ جو ہے جو لوگ ویکسین لی ہوئی ہے ان میں خون کے کلوٹ بن رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو لوگوں کا ویکسین پر اعتماد تھا بہت زیادہ کم ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹس نے اپنا رول پلے کیا، انہوں نے پہلی ویو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر لی، لیکن جب سوسائٹی نے اپنا رول اچھے طریقے سے ادا نہیں کیا اور انہوں نے جو ہے ریزسٹنس شو کی، اور خاص طور پہ وہاں پر جو ہے ابھی جرمنی کے اندر رائٹ ونگ کی پارٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ آگے آ رہی ہیں، کیونکہ پاپولزم کی ویو جو ہے سب سے زیادہ افیکٹ بھی یورپ کو کر رہی ہے، تو اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ جرمنی میں کیسز کی تعداد بھی بڑھ گئی، اور جو سیکنڈ ویو ہے وہ بہت زیادہ بری ہے۔ تو یہ ایک انالیسز ہے، اگر گورنمنٹس بھی اپنا اچھا کردار ادا کر لیں، لیکن اگر سوسائٹی جو ہے گورنمنٹس کے ساتھ شامل نہیں ہوگی تو گورنمنٹس جو ہے اور سائنس جو ہے اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح انہوں نے اپنی بک میں مثال دی ہے نیوزی لینڈ کی جو سوسائٹی ہے یوزلی اسے ایک لوز سوسائٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہاں پہ گورنمنٹ بھی اتنا زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتی، لیکن پینڈیمک کے دوران جو ہے انہوں نے شفٹ کیا ہے، وہ ایک لوز سوسائٹی سے وہ ایک ٹائٹ سوسائٹی بن گئے ہیں، ایک کلچر بن گئے ہیں، جہاں پر انہوں نے سخت طریقے کے ساتھ رولز اینڈ ریگولیشن کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ ویکسینز لگوانے کے لیے انہوں نے لوگوں کو مینڈیٹری کر دیا ہے، ٹریولنگ کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو آئیں گے انہیں ویکسین لگی ہونی چاہیے، تو انہوں نے اس طرح شفٹ کیا ہے۔ تو انہوں نے کنکلوڈ یہ کیا ہے، جس کے ساتھ میں اپنی ڈسکشن کا بھی اختتام کروں گا، کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کی ٹائمنگ کی بات ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کب جو ہے لوز کلچر جو ہے وہ آپ کو فائدہ دیتا ہے، اور کب جو ہے ٹائٹ کلچر جو ہے آپ کے لیے زیادہ بینیفیشل ہے۔ تو وہ سوسائٹیز جن میں اڈاپٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور یہ ایولیوشنری بیالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ وہ سوسائٹیز جو اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتی ہیں، حالات کے ساتھ ساتھ اپنے اندر چینجز لاتی ہیں، اپنے بیہیویئر کو چینج کر لیتی ہیں، وہی سوسائٹیز جو ہیں آگے جا کے زیادہ تھرائیو کرتی ہیں اور وہی دنیا میں ترقی کرتی ہیں۔ تو آخر میں یہی بات کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ کرونا وائرس کی اس پینڈیمک کو ہم سیریسلی لیں۔ اب یہ وائرس ہمارے سر پہ آ گیا، اور پہلی اور دوسری اور تیسری ویو جو ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ہلاکتیں ہمارے سامنے ہیں، کیسز ہمارے سامنے ہیں، ویکسین سے متعلق جو ہے پرابلمس وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایکسپرٹس کی بات سنیں، سائنس پر اعتماد رکھیں، اور اس پینڈیمک کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ جب تک سوسائٹی سائنس اور اسٹیٹ کے ساتھ شامل نہیں ہوگی یہ پینڈیمک کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔